अस्सलाम वालेकुम। आज की नावल का उन्वान है इल्ज़ाम। सायरा रमज़ान की लिखी हुई। वो एक शख्स है, मगरूर बहुत, कुछ गैर शनासा सा, काली आंखों में कब्र रखता है। वो ख़ानदान का इकलौता नहीं है, मगर फिर भी वो सबसे मुनफरिद है। उसकी आंखें सहरज़दा सी है, एक हसरत दीदार है। वो आँखों काली आँखों की झालर उठा कर देखे, शायद कि मुमकिन वो हसीन है बहुत के बहुत। पर्सनैलिटी उफ़ वल्लाह। नाम है यशाम काज़मी। यशाम कहाँ है शाइस्ता? उस्मान साहब ने सिटिंग एरिया में इंटर होते ही उसका पूछा था। शाइस्ता बेगम जो सोफे पर शान बेनियाजी से टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी, उनकी आवाज़ पर खड़ी हुई। जावियार कहाँ है अम्मी? सीढ़ियों से उतरते हुए कैफ ने सदा लगाई, जो मसरूफ़ सा मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए आ रहा था। शाइस्ता बेगम ने उस्मान साहब से नज़रें हटाकर कैफ को देखा। भाई कहाँ है अम्मी? अब की बार उबरा ने पूछा था, जो हाथों में चाय के कपों से सजी ट्रे लिए आ रही थी। शाइस्ता बेगम ने अब उबरा को देखा। वो अभी तक खामोश थी। सब अपने अंदाज में चलते हुए आए और सिटिंग रूम में बैठ गए। कोई और रह गया है तो वो भी पूछ ले, शाइस्ता बेगम ने तंज भरे लहजे में कहा। उबरा ने चाय की ट्रे टेबल पर रखी, घुटनों के बल फर्श पर बैठी, एक कप उठाकर उस्मान साहब की तरफ बढ़ाया। बताइए अम्मी, ये शाम कहाँ है? मुझे इससे काम है, मगर वो कभी मुझे मिल जाए तब ना, कैफ ने उकता कर कहा। वो इतनी देर से जो फ़ोन पर मसरूफ़ था, उसका नंबर डायल करने में लगा हुआ था। कसम ले लो सारे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, और आज से पहले वो कभी बता कर गया है कहीं जॉब बता जाता। दबी दबी आवाज़ में गुस्से से कहा। इसी बेनियाजी के साथ टांग चढ़ाए बैठ गई। भाई आप मुझे बता दे, काम मैं कर दूंगी। ये शाम भाई इम्पोर्टेंट काम से कहीं गए हैं। कंधे उचकाते उबरा ने कहा, ट्रे में से चाय का एक कप उठाकर शाइस्ता बेगम की तरफ बढ़ा। पाकिस्तान का तो सदर वहीं लगा हुआ है, जो दुनिया के सारे ज़रूरी काम उसी को होते हैं। लंदन से वापस आए उसे 2.5 घंटे नहीं हुए और फिर वो घर से गायब। सुन लो शाइस्ता, अगर तुम्हारे बेटे ने कोई फजूल हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उस्मान साहब ने गुस्से से दांत पीसते कहा। बैक वक्त उबरा शाइस्ता बेगम ने कैफ की जानिब देखा। कैफ ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर लापरवाही से कंधे उचका दिए। बेटा तुम उसे कॉल करो। अम्मी वही तो कर रहा हूँ सुबह से। कैफ इसे बार बार कॉल करके झुंझला चुका था। उसने दोबारा से मोबाइल पर नंबर डायल किया और राहदारी की जानिब कदम बढ़ाए। ये शाम प्लीज़ आराम से चलाओ, मेंटल इंसान। तेज़ हवाओं के झोंके ने उसकी आंखें तक नम कर दी थी। शट अप बासिल, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले हो। स्टेयरिंग पर हाथ जमाए उसकी तरफ देखे बगैर कहा, गाड़ियों को भगाने के अलावा और काम भी आता है तुम्हें? हाँ, खिदमत खल्क मतलब? ना समझी से यशाम की तरफ देखा। खिदमत खल्क मतलब जो लड़की रास्ते में अकेले नज़र आ जाए उसे घर तक छोड़ देता हूँ। उसके चेहरे पर अभी भी संजीदगी थी। बासिल ने उसकी तरफ से नज़रें फेर ली। सीट के पुश्त से सर टिकाया, आंखों पर हाथ रख लिया। मैं मजाक कर रहा था। यशाम ने उसकी जानिब देखा। जानता हूँ, मुख्तसर जवाब दिया। यशाम ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, मगर वो जुनून उसी पोजीशन में लेटा रहा। यशाम ने अपने ख़ानदान का वो चिराग है जिससे कोई शमा की उम्मीद नहीं रख सकता। रिश्तेदारों का कहना है कि करीब यशाम काज़मी अपने बाप को रोड पर ले आएगा। वजह यह है कि हर आए दिन न्यू गाड़ी लेने पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी स्पोर्ट कार ऐसी ना हो जो यशाम काज़मी के पास मौजूद ना हो। ये वो अल्फाज थे जो उसने अपने रिश्तेदारों से कहे थे। कद 6 फुट 4 इंच, काली आंखें, इस कदर जानलेवा कि कोई देखे और ना डूबे तक ना नामुमकिन। हल्के भूरे बाल हमेशा सलीके से सेट किए हुए, चेहरे पे भूरे रंग की बियर्ड, दाढ़ी मूंछ जो उसकी शख्सियत को मज़ीद दबंग बनाती। यूनिवर्सिटी में उसको पसंद किए जाने की असल वजह उसकी सिंगिंग थी। उसकी आवाज़ मदहोश कर देने वालों में से है। वो बहुत कम दोस्त बनाता है, ना होने के बराबर। उसने ज़िंदगी के 26 साल गुजार लिए हैं, मगर आज तक सिर्फ उसका एक ही दोस्त है, बासिल शाह। लेकिन मौजूदा हालात देख के खदशा है कि यशाम उससे भी हाथ धो बैठेगा। हसीना, नाज़िमिया, तलत ज़ैबा, अप्सरा, मगरूर चढ़ी मगरूर चढ़ी नाक पे बेवक्त का गुस्सा, काले सिया बालों में उसका चेहरा अक्सर।
چھپا رہتا ہے واللہ، اسے لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، ظاہر ہے بھی نہیں۔ محفل کی شان بن کے رہنا اس کا پسندیدہ کام ہے، مگر ایک مشکلہ اور بھی ہے، پر عجیب۔ اسے اس بات کا گھمنڈ نہیں رہتا کہ اس پر کتنے مرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کس پر مر مٹے۔ آپ سوچیں گے کہ یشام کاظمی؟ یہ ممکن ہے، بس مذاق کی حد تک۔ وہ خود بگڑیل سہی، مگر اس کی پسند ہے اسے شریف سلجھا ہوا یشام، ایسا ناممکن۔ وہ بہت حسین ہے، شاید ایک پری کی طرح۔ نام ہے حوریہ سکندر۔ ایاز، حوریہ کو بلاؤ، ہم لیٹ ہیں آلریڈی، جویریہ بیگم نے موبائل پر نظر دوڑاتے کہا۔ ایاز نے اثبات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے تک آیا۔ تم عورتوں کو اگر کوئی فوتگی پر بھی بلائے تو بھی ہفتوں بعد ہی پہنچوں گی، دروازے میں کھڑے ہو کر ایاز نے کہا۔ حوریہ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا میں سے کی رنگ نکال رہی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب تم مرنا تو ہفتہ پہلے انفارم کر دینا، کوشش کروں گی وقت پر پہنچنے کی، تسلی بخش انداز میں کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کالی زلفوں کو جو کھلا چھوڑ رکھا تھا، برش سے بال سلجھا کر اونچی پونی ٹیل بنائیں، اس کے باوجود بھی بال کمر سے نیچے تک جا رہے تھے۔ اطراف سے نکلی لٹیں جھولنے کی کشمکش میں تھی، بس تھوڑی ہوا کے جھونکوں کی کمی تھی۔ گھرو مت، چلو اب۔ بازو سے پکڑ کر اسے آگے کیا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں رینگ کی گھمائی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، وائٹ جینس پر نیوی بلو اوپن ٹی شرٹ پہنے جو صرف گھٹنوں تک آ رہی تھی، گلے کے وائٹ دوپٹہ فولڈ کیے ہوئے۔ یہ اس کا مخصوص لباس ہے۔ مجھے لگا آج ہمیں یہیں شام ہو جائیں گے، تمہارے ڈیڈ واپس یہیں شور مچاتے آ جائیں گے۔ جویریہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پرس میں ڈالا، پرس کندھے پہ لٹکایا اور راہداری کی طرف بڑھی۔ ایاز موو، اب کیا تمہارے لیے شاپر میں پارسل کروا کر کے آئیں گے ہم؟ ایاز جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس کی بات پر گھور کر اسے دیکھا، قدم آگے بڑھائے۔ حوریہ بھی ایاز کے ہمراہ آگے بڑھی۔ بلیک فارچونر کار میں بیٹھ کر حوریہ نے گاڑی پورچ سے باہر نکالی۔ ایاز اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، جویریہ بیگم نے پیچھے والی نشست سنبھالی۔ حوریہ کے رہتے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اس گھر کا میں بڑا بیٹا ہوں، ٹھنڈی ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ بیگم مسکرائی۔ بڑے ہوں؟ صرف 2 سال بڑے ہو نا، کیا بڑا ہوتا ہے؟ ویسے بھی یہ تمہارا ہر بار کا بولے جانے والا ڈائلاگ ہے، تھوڑی چینجنگ لاؤ، لیول بناؤ۔ گلابی ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ سجائے وہ ایاز کو چڑھا رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ ایاز سکندر اس حویلی کا بڑا اور اکلوتا بیٹا تھا، مگر حوریہ کے مطابق 2 سال کوئی بڑا ہونا نہیں ہوتا۔ حسان سکندر، جن کا بزنس انڈسٹری میں اپنا ہی نام ہے، ان کی 2 ہی اولادیں ہیں، 23 سالہ ایاز سکندر اور 21 سالہ حوریہ سکندر۔ دونوں ہی ابھی کراچی کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ حوریہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں شمار ہوتی ہے، صرف یونیورسٹی میں نہیں بلکہ پورے سکندر ویلا میں۔ بہرحال اب حسان سکندر کے ایک دوست کے یہاں ان کی دعوت تھی، جس پر وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ اس دن اسپیڈ پر حوریہ گاڑی کو بھگاتے 2 ٹریفک سگنل توڑ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے باقی 2 افراد بے تاثر بیٹھے تھے، وہ اب اس کے عادی تھے۔ گاڑی کا ہارن بجا تو گیٹ پر کھڑے گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ اس کی نظر گاڑی پر پڑی، گارڈ نے مشکل سے تھوک نکلا، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے یشام نے ہاتھ سے اسے سائڈ پر ہٹنے کو کہا۔ گارڈ سائڈ پر ہوا تو یشام تیزی سے گاڑی بھگا کر انٹر ہوا۔ سب لوگ ہارن کی آواز سن کر لان میں آ چکے تھے۔ عثمان صاحب جو ریلیکس نظر آ رہے تھے، گاڑی پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے۔ یشام پر سکون سا چلتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے یہاں انٹر کس نے ہونے دیا؟ شائستہ، میں نے تمہیں کہا تھا اس بار میں اس کی کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ یشام، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ یشام۔ عثمان صاحب غصے سے دہاڑے۔ میں دفع ہو جاؤں؟ بٹ وائی مما، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس قدر لاپرواہی سے پوچھا جیسے وہ واقعی وجہ نہ جانتا ہو۔ یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا لائے ہو تم؟ اس بار شائستہ بیگم بھی اسے اتنے ہی غصے میں بولی تھی۔ مائی میکلن کار ہے ممی، مائی نیو ٹوائے۔
وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے تم کوئی اور گدھا خرید لائے۔ یہ شام نے تمہیں سمجھا سمجھا کر پاگل ہو جاؤں گی، مگر تم میری کبھی سن لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جویریہ بیگم کہہ رہی تھی مگر اس کی نظر پورچ کی جانب جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب سوال پیدا نہیں ہوتا تو اسے زبردستی پیدا نہ کرے۔ اینڈ ابرا، پرنسس ریڈی فار لانگ ڈرائیو؟ ابرا کو سر جھکائے کھڑا دیکھ کر اسے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اس گاڑی کے پاس جائے اور اپنے بگڑیل بھائی کو بتائے کہ وہ اسے کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ میں لندن میں ہی اسے بک کر چکا تھا، بس آج جا کر ریسیو کرنا تھا۔ موڈ آف نہ کرے سب سمجھے، ایک اور بہو لایا ہوں، شام کی دعوت میری طرف سے۔ خاموش ماحول میں ایک اور تڑکا لگا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مہرو بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ بھائی، یہ کون سی گاڑی ہے؟ میکلارن سینا۔ واہ، کتنی پیاری ہے نا، تمہاری بھائی کی پسند ہے آخر۔ کتنے کی آئی ہے ویسے؟ 27۔ او مائی گاڈ بھائی، 27 لاکھ! ابرا نے آنکھوں سے واہ کرتے کہا۔ سیڑھیوں پر بڑھتے قدم رکے، گردن موڑ کر ابرا کو دیکھا۔ کیا ہوا بھائی، میں نے کچھ غلط کہا؟ جی ہاں ڈیئر، پر کیا؟ وہ اپنے کہے الفاظ سوچنے لگی۔ لاکھ نہیں، کروڑ، 27 کروڑ! وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ ابرا کے پیر وہیں جم چکے تھے، اتنے میں تو اس کے لیے لاکھوں لائبریریاں بن جانی تھیں۔ کیف ہاتھ میں ایک فائل لیے اوپر اسٹوری کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب اس کی نظر اسٹڈی روم کی طرف پڑی۔ دروازہ کھلا تھا، روشنی آ رہی تھی۔ کیف نے ارد گرد نظر دوڑائی، جہاں تک نظر گئی اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، یقیناً سب سو رہے تھے۔ اس نے اپنے قدم اسٹڈی روم کی جانب بڑھائے۔ دروازہ جو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اسے مزید ڈھکیل کے اندر داخل ہوا۔ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر شخص ٹیبل پر سر رکھ کے شاید سو چکا تھا۔ یک سردی کے موسم میں اس کا جسم نیلا ہو رہا تھا۔ ابو! کیف نے عثمان صاحب کے ساکن جسم کو ہلایا۔ ابو اٹھیے، آپ یہاں کیوں سو رہے؟ اتنی ٹھنڈ میں ہیٹر بھی آف کر رکھا ہے۔ پریشانی کا مظاہرہ کرتے اس نے دوبارہ کہا۔ عثمان صاحب نے سر اٹھا کر کیف کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں لال سرخ سی وحشت زدہ سی لگ رہی تھیں۔ کیف نے ٹیبل پر پڑی شال اٹھا کر ان کے کندھے کے گرد پھیلائی۔ ابو، آپ روئے ہیں؟ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ پہلی بار نہیں رویا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، آپ کمرے میں چلیے، امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ کیف نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو کھڑا کرنا چاہا مگر وہ جیسے بے سود سے بیٹھے تھے۔ اگر آپ یشام کی وجہ سے پریشان ہیں تو پلیز نہ ہو، وہ صرف عمر میں بڑا ہے ورنہ وہ ابھی بھی نادان ہی ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، مزید فضول خرچی نہ کرے، اس طرح وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے تسلی دی۔ نہیں کیف، تم یشام کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ابو، مگر کچھ نہیں کیف، میں کب تک اس سے اس کا سب کچھ چھینتا پھروں گا؟ شرم آتی ہے خود کو انسان کہتے۔ عثمان صاحب کہہ کر چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر بے جان سی چال چلتے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئے۔ کیف نے ان کو جاتے دیکھا، پھر گردن موڑ کر ٹیبل کے گرد نظر دوڑائی جہاں کافی کتابیں بکھری پڑی تھی۔ اس کے درمیان ایک کتاب پڑی تھی۔ اس کتاب کی جلد سیاہ تھی، اوپر ایک تصویر نمایاں تھی، ایک لڑکی کی۔ کتاب پر بنی یہ تصویر دیکھ کر کیف نے درد سے آنکھیں میچ لی تھی۔ کیف نے وہ کتاب سرخ کپڑوں میں لپیٹ کر بکس ریک میں رکھی بے شمار کتابوں کے درمیان اس طرح چھپائی کہ کسی کو بھی بآسانی نہ مل سکے۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے جب اس کی نظر سامنے والی دیوار میں بنی شیلف پر پڑی۔ وہاں بھی کتابوں کا ایک جنجال تھا، کونے میں ایک باکس تھا، وہ لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ پتہ نہیں میں اس کو دیکھنے کے قابل کب ہوں گا، کیف نے افسوس سے سر جھٹکتے کہا۔ پھر وہ بھی اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا، دروازہ اچھی طرح لاک کر کے اس نے اپنے قدم روم کی طرف بڑھائے۔ سکندر ولا کا بیرونی مرکز سیاہ رنگ کا ہے۔ یہ حویلی اپنی شان کا مرکز خود ہے۔ بیرونی مرکز سیاہ جبکہ اندرونی مرکز سفید۔ 22 کنال کی زمین پر بنائی گئی یہ عمارت کسی محل سے کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس کاظمی حویلی کی بات ہی الگ ہے۔ سکندر ولا
کسی محل سے کم نہیں ہے مگر کاظمی ولا محل ہی ہے۔ کراچی کی سرزمین پر بنی یہ شاندار حویلی سون حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حویلی کو سنہری رنگ سے سجایا گیا ہے۔ فرنیچر سے لے کر دیواروں تک کو صرف سفید اور سنہری رنگ سے سنوارا گیا ہے۔ سون حویلی کا کل رقبہ 4 مربع ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو کمرے، لاؤنج، لان اور گارڈن ایریا پر مشتمل ہے۔ حویلی کی بیک جانب ایک سوئمنگ پول بنایا گیا تھا۔ اگر سورج نکلے تو پہلی شعاع حویلی کے اس حصے میں ہی پہنچتی ہے۔ کیف اس گھر کا بڑا اور نہایت سمجھدار بیٹا ہے۔ حال ہی میں اس نے اپنا بزنس سیٹل کیا، بہت ہی کم وقت میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آج کی تاریخ میں اس کے لانچ کیے پروڈکٹ مارکیٹ میں بہت ہائی لیول پہ سیل کیے جاتے ہیں۔ یہ شام اس حویلی کا چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ کیسے مزاج کا ہے یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ ابرا یہ شام سے چھوٹی ہے اور سب سے زیادہ لاڈلی بھی یہ شام کی ہی ہے۔ ابرا 21 سال کی گندمی رنگت والی مگر حسین لڑکی ہے۔ وہ یشام کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی مگر عثمان صاحب نے اس کے گاڑی لینے والے شوق سے تنگ آ کر اسے لندن بھیج دیا تھا، مگر وہ تو رہا یشام لندن سے آتے ہی گاڑی لے کر عثمان صاحب کا پارا ہائی کر چکا تھا۔ اف خدایا، یہ تائی مریم مما! لال سرخ چہرہ لیے وہ راہداری سے نکلتے ہوئے لان کی طرف آ رہی تھی۔ دھیان سے ہوریا بیٹا، گر جاؤں گی۔ لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے حسان سکندر نے بلند آواز میں کہا، میری نظروں میں گرنے سے بہتر ہے کہ فرش پر ہی گر جاؤ۔ ایاز نے اس کے پاس سے گزرتے کہا۔ اس ٹائم اگر ہوریا جلدی میں نہ ہوتی تو اچھا جواب دیتی۔ اسے نظر انداز کرتی وہ آگے بڑھی۔ اب کیا کر دیا تائی مریم نے جو غصہ ہوتی پھر رہی ہو تم؟ مما، آپ نے میری وائٹ شرٹ کیوں دھونے کے لیے بھجوا دی؟ کل ہی تو لائی ہوں میں اسے، اب کیا پہن کر جاؤں میں؟ حسان سکندر جو فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کا اتنا بڑا مسئلہ سن کر نظریں اخبار پر جما دی۔ کیا ہوریا، اتنے تو ڈریسز ہے اور کل اور بھی تو نیو لائی ہو نا، ان میں سے کوئی پہن لو۔ آئی نو مما، میرے پاس اور ڈریسز ہے بٹ وائٹ کلر میں وہ ایک ہی تھا۔ آج میرا فرسٹ پیپر ہے اور آپ جانتی ہے نا کہ میں اپنا لکی کلر ہی پہننا پسند کرتی ہوں۔ پریشانی کے عالم میں کہتے وہ دائیں ہاتھ سے پیشانی مسلنے لگی۔ اٹس اوکے ہوریا بیٹا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور تم ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے تمہاری کوئی فیئر ویل پارٹی ہو اور تمہاری تھیم خراب ہو جائے گی، جویریہ بیگم نے چیڑ کر کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوریا نے ایک نظر حسان صاحب پر ڈالی، وہ بھی بے تاثیر چپ سے بیٹھے تھے۔ کچھ سیکنڈ تک وہ ساکن کھڑی تھی، غصے سے لب بھیجے پیر پٹکتی واپس اندر کی راہ لی۔ راستے میں کھڑے ایاز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ مضبوط چال چلتے ان تک آیا۔ آپ فکر نہ کریں، اس کا فائنل پیپر ہے، وہ اسے چھوڑنے سے تو نہ رہی، جیسے تیسے کر کے چلی جائیں گی۔ ایاز جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا مگر پھر بھی وہ جھوٹی تسلی دے رہا تھا۔ باپ کی طرح ہے وہ، ضدی اور گھمنڈی۔ پیپر چھوڑ دے گی مگر وہ مانے گی اپنی۔ میں دیکھتی ہوں تائی مریم کو، اور اس کو کس نے کہا تھا اس کے نئے ڈریس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کا؟ جویریہ بیگم نے پہلے تو حسان صاحب کو بھی ساتھ گھسیٹا، پھر ملازمہ کا نام لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی جلدی آئے نا، ہم لیٹ ہو جائیں گا۔ ابرا سیاہ برقعے میں ملبوس پورچ میں یشام کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، ہاتھ میں انگلش کی کتاب تھامے۔ خوب رٹا بازی کا عمل جاری تھا۔ ریلیکس ابرا، دونوں کا ہی پیپر ہے نا، پہنچ جائیں گے ٹائم پہ۔ بلیک پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ دراز قد یشام ہاتھ میں ریسٹ واچ پہنے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ ابرا فرنٹ سیٹ کے ڈور کھول کر اندر بیٹھی تو یشام نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور کراچی کی بلدار سڑکوں پر دوڑائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایگزام سینٹر کے باہر کھڑے تھے۔ بس کرو ابرا، میں کروا دوں گا پیپر۔ یشام نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر گاڑی میں اچھالی۔ خود کو انگلش کی اسپیلنگ تک نہیں آتی اور مجھے پیپر کروائیں گے؟ ابرا نے منہ بسرتے کہا تو یشام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ آخر ٹاپ کون کرتا ہے، فخریہ انداز میں کہتے آنکھوں پر اپنا چشمہ لگایا۔ بال جو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے بکھر کر ماتھے پہ پھیل رہے تھے۔ اچھا بھائی، اگر آپ کی سیٹ میرے ساتھ آئی تو پلیز ہیلپ کر دینا،
انگلش تو ویسے ہی میرے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ ویسے آپ کتنا پڑھ کے آئے گھر سے؟ یہ شام کے بغل میں چلتے ہوئے ابرا نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، بس ایک عدد درود شریف۔ اس کی بات ابرا کی ہنسی چھوٹ پڑی، اسے اپنے بھائی سے یہی امید تھی۔ وہ لوگ سینٹر میں انٹر ہوئے تو ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ طلباء رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس چیوٹیوں کے مانند چل رہے تھے۔ وہ ہال بہت بڑا تھا اور بے شمار کرسیوں سے بھرا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسپیکر میں اعلان گونجا کہ سب طلباء اپنے رول نمبر کے حساب سے اپنی اپنی نشست سنبھال لیں۔ تقریباً 15 منٹ لگے اور ہال جو میں خاموشی کا عالم چھایا تھا۔ سب کالم اور قطار کی صورت میں بیٹھے کلمات کے ورد کر رہے تھے۔ واحد یہ شام جو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے آگے والی سیٹ خالی کیوں ہے۔ نگران نے پیپر شیٹ دینا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں سب طلباء کو ان کے پیپر مل چکے تھے۔ تم کیوں ہلچل مچا کے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ شام کو بے چینی کی حالت میں دیکھ کر نگران نے پوچھا۔ جی میم، میرے پاس پین نہیں ہے شاید۔ نگران کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ واٹ دا ہیل! ایم فل لیول کا پیپر دینے آئے ہوئے ہو آپ، اور آپ کے پاس پین نہیں ہے؟ کیا یہ مذاق ہے؟ نگران نے جیسے چیخ کر کہا۔ کنٹرول میم، میرا پیپر اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ میرے پاس پیچھے وہ لڑکا بٹھا دیا جو مجھ سے بھی چیٹ ہے۔ آگے والی لڑکی غائب کر دی۔ ادھر میرے پاس لکھنے کو کچھ نہیں، اور آپ کہتی ہے کہ یہ مذاق ہے؟ یہ شام نے اس قدر غصے میں کہا جیسے کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بات کر لی ہو۔ ارد گرد کے طلباء بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی ابرا کا دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ ایکسکیوز می، آپ مجھ سے پین لے لیں، میرے پاس ایکسٹرا ہے۔ ساتھ والی قطار میں سے ایک لڑکی نے اٹھ کر اس کی جانب پین بڑھایا، مگر وہ ضدی سا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ نگران نے اس لڑکی سے پین لے کر اسے تھمایا۔ چلو اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ پیپر شروع کرو، نگران نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا۔ یہ شام نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سینے پر ہاتھ لپیٹے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔ نہیں کروں گا، میرے خیال میں ان اور لوگوں پر بھی نظر رکھنے کا کام ملا ہے آپ کو۔ مجھ پر ڈورے مت ڈالیں، جائے اپنا کام کریں۔ نگران کو لگا اگر وہ 2 سیکنڈ اور وہاں کھڑی ہوئی تو اس کی عزت کا باجمع جنازہ نکل جائے گا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے پتا تو تمہاری ضد کا۔ یہ لو اپنی شرٹ اور ریڈی ہو جاؤ۔ ایاز نے اس کی ٹی شرٹ آگے بڑھائی۔ اپنے پاس رکھو اسے، نہیں جانا مجھے کہیں۔ کس چیز کی ہمدردی دکھانے آئے ہو؟ کیا میں نہیں جانتی تائی مریم کو میری شرٹ تم نے اٹھا کر دی ہے؟ حوریہ کی بات سن کر ایاز کا چہرہ پل میں فک ہوا۔ میں جس مذاق کر رہا تھا حوریہ، مذاق نہیں سازش تھی تمہاری، تم تو چاہتے ہی یہی ہو میں تم سے زیادہ تو کامیاب نہ ہو سکوں۔ مگر ایاز سکندر، یہ مت بھولنا میں حوریہ سکندر ہوں، تم سے کہیں گنا بہتر۔ تم مجھے جیسے پرفیکٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے وہ بیڈ سے نیچے اتری، پرسکون انداز میں ریڈی ہو کر کار اسٹارٹ کی۔ پھر حوریہ سکندر تھی، ہوائیں تھی اور اس کی منزل وہ ایگزام سینٹر تھا۔ 10 منٹ کے اندر وہ ایگزام سینٹر میں تھی۔ بھاگ کر اپنی جگہ پر بیٹھی، نگران نے اسے پیپر شیٹ آ کر تھمائی۔ 120 کی اسپیڈ سے قلم چلانا شروع کیا۔ یہ شام نے آگے جھانک کر اس کے پیپر پر نظر دوڑائی تو کچھ ہی منٹ میں ایک شیٹ بھر چکی تھی۔ لڑکی، آرام سے لکھو، مجھ سے اتنا جلدی نہیں لکھا جا رہا۔ آواز کی سمت پیچھے مڑ کر یشام کو گھور کر دیکھا۔ گردن سیدھی کر کے واپس اپنے کام پر لگ گئی۔ اسپیڈ وہی تھی۔ یشام کو آج تک کسی لڑکی نے اتنا اکڑ نیکڑ نہیں دکھایا تھا۔ یشام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پیپر کھینچ لیا۔ یو ڈفر، پیپر دو میرا، چپ چاپ بیٹھی رہو، زیادہ چو چرا کی تو تمہارے پیپر پر اپنا نام لکھ دوں گا۔ یشام سے زیادہ غصہ اسے خود پر آیا جو اس نے اپنا نام لکھے بغیر ہی پیپر اسٹارٹ کر دیا تھا۔ حوریہ رکو، حوریہ 2 منٹ سارا، میں ابھی آئی۔ بیسمنٹ میں سے حوریہ کو بھاگتا دیکھ سارا نے صدا لگائی تو حوریہ نے اسے وہیں روک دیا۔ تیز تیز قدموں سے بھاگتی وہ پارکنگ ایریا میں آئی۔ اس سے پہلے کہ یشام گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا، حوریہ نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یشام ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ فضا میں ایک چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ سمجھتے کیا ہو خود کو ہاں؟ شکل سے تو اچھے گھرانے کے لگتے ہو، مگر تمیز تم میں رتی برابر نہیں۔ یشام دائیں گال پر ہاتھ رکھ کے جو نیچے دیکھ رہا تھا،
सर उठाया, आंखें पल में सुर्ख अंगारा हुई। जबान संभाल के लड़की, उंगली दिखाते तंबी की। हुरिया सिकंदर नाम है मेरा। लफ्जों पर जोर देते उसने भी उंगली दिखाई। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे को। माँ बाप अच्छे फ्यूचर के लिए ज़बरदस्ती पढ़ने भेजते थे, सारा साल अय्याशियाँ करके इम्तिहानात के वक्त हम जैसों का जीना हराम करने आ जाते हैं। मैं पूछती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा पेपर ज़बरदस्ती छीनने की। हुरिया ने चीख चीख कर अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा कर लिए। दुआ करो पेपर वापस कर दिया तुम्हें, वरना टुकड़े करके कूड़ेदान में डाल देता हूँ। और किसी चीज़ पर इतरा रही हो, नाम तक नहीं लिखा हुआ था तुम्हारे पेपर पे, वो भी मैंने लिख कर दिया है। वो भी यशाम था, अपनी गलती मान लेता नामुमकिन। अबरा ने हुजूम में से यशाम की आवाज़ सुनी तो उसी जानिब दौड़ कर आई। मैं भी देखती हूँ अगले पेपर में तुम कैसे पास होते हो। हाँ हाँ जाओ, एक आवाज़ लगाऊंगा, सारी लड़कियों के पेपर मेरे सामने होंगे। बड़ी आई हुरिया सिकंदर। भाई, अबरा ने यशाम का हाथ थामते उसे चलने को कहा। क्या फायदा उन सारी लड़कियों का जिनमें तुम हुरिया को शामिल करने की हिम्मत न कर सको। और हाँ तुम, उसने अबरा की तरफ उंगली से इशारा किया, तुम जरा समझदार लगती हो। भाई को थोड़ा पढ़ा देना ताकि अगले पेपर में रियायती नंबरों से पास हो सके। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ नरम लहजे में कहा, भाई आपको मेरी कसम, प्लीज चलिए यहाँ से। खून छलकाती नजरें हुरिया पर जमाए वो गाड़ी में बैठा। इसका मुस्कुराता चेहरा, लंबे सिया बालों की ऊंची लहराती पोनी टेल गहराई से मुस्कुराते हुए दाएं गाल पर पड़ने वाले गहरे डिंपल को वो आंखों में नक्श किए जा रहा था। शक्ल ना सूरत और नाम पूछो तो हुरिया। अच्छा भाई प्लीज बस भी कर दे। आपको क्या जरूरत थी उसका पेपर छीनने की? आपको तो सारा पेपर रेडी था ना? कहाँ रेडी था, मेरा तो हमेशा से यही रहा है, कोई ना कोई लड़की इम्प्रेस होकर पेपर करवा देती है, मुझे क्या पता ये वाले गले ही पड़ जाएंगे। स्टेयरिंग पर हाथ जमाए अफसोस से कहा। डैशबोर्ड से वो वाटर बोतल उठाकर उबरा ने यशाम की तरफ बढ़ाई। पानी से खुश्क गला गीला हुआ तो वो कुछ हद तक नरम पड़ा। हम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे? अबरा ने देखा कि यशाम दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ चुका है, जहाँ से उनको हवेली पहुँचते हुए तकरीबन 2 घंटे लग सकते थे। और क्या करूँ? गाल देखो मेरा, हाथ था क्या हथौड़ा, सारा का सारा सुर्ख कर दिया। मेरे हाथ लगती तो अकल ठिकाने लग जाती। अबरा ने अपने भाई के चेहरे पर नज़र दौड़ाई। गाल पर हुरिया की लंबी उंगलियों के निशान जम गए थे, जो कि उसके गोरी रंगत पर कुछ ज्यादा ही वाजे हो रहे थे। अबरा ने चेहरा दूसरी तरफ फेर कर बमुश्किल हंसी जब्त की। तुम्हें हंसी आ रही है? हिशाम ने बेयकीनी से पूछा। मैं और क्या कर सकती हूँ? बड़ी मुश्किल से उसने अल्फाज अदा किए और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी में अबरा की हंसी की आवाज़ गूंज पड़ी। हर मौसम बहार के बाद खिजा की रुत आती है, मेरी खुशियों का दौरान कम है कुछ ज़्यादा ही, अब के जो वक्त बदले। बस मैं होगा तो थाम लूँगी। खूबसूरत धुन दौलत, खूबसूरती धन दौलत सब धुआंधार हो चुके हैं। बस एक लफ्ज़ को पुकारे, सर्दियाँ भी नहीं बीती। वो एक शख्स मेरी ज़िंदगी है, मनाया गया है, मिटाया गया है। ओ खुदाया ज़िल्लत में हूँ, अज़ियत में हूँ। ओ माँ तेरे बिन बेकार सी। सुबह 5 बजे का वक्त था। बाहर अंधेरे का राज था। आसमान तारों से अभी तक जगमग कर रहा था। यकबस्ता ठंडर में वो सारे सादा से लॉन के सूट में मलबूस थी। कंधों के गिर्द सियाह शॉल, जो कि मर्दाना शॉल थी, उसको अच्छी तरह लपेट कर रखा था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। आंखें सूजी हुई थी, गालों पर आंसू के निशान वाज़ेह थे। सर चकराने लगा तो 2 कदम आगे बढ़कर बरामदे के पिलर को थामा। चेहरा झुकाकर गहरा सांस लिया। आंखें बंद करके चंद लम्हात वक्त के नज़र कर दिए। कमर पर हाथ रखे वो सीधी हुई। बरामदे के दाएं जानिब लगी वॉश बेसिन की तरफ कदम बढ़ाए। बरामदे के अंदरूनी जानिब किचन था, बैरूनी जानिब वॉश बेसिन लगा हुआ था, जबकि दाएं जानिब वॉशरूम और खाना बने थे। गुसल खाने के साथ एक अलग से कपड़े धोने की जगह थी। कोने में वॉशिंग मशीन खड़ी थी।
بھاری سر کے ساتھ وہ غسل خانے کے قریب بنی اس نل کے قریب آئی۔ نل کو گھما کر کھولا تو پانی کی دھاریں بہنے لگی۔ اس نے سیدھا ہاتھ آگے کیا تو پانی ہاتھ پر گرتے ہی جیسے اسے کرنٹ لگا۔ جمیل بیٹا، موٹر چلا کر وضو کر لو، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ جی ابو، نواز صاحب کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ جمل نے بند دروازہ دیکھا، پانی بہہ رہا تھا۔ اسی پانی سے وضو کر کے وہ برآمدے میں آئی، جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہوئی۔ نماز کی نیت باندھتے نماز شروع کی۔ بہت صبر و تحمل سے اس نے نماز پڑھی۔ چند کلمات پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اندھیرا ختم ہونے والا تھا مگر اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ نم آنکھیں پھر سے بہنا شروع ہو چکی تھی مگر اسے دعا مانگنی تھی۔ یا اللہ، میری امی جان کو اس سے الفاظ ادا نہ ہوئے، دونوں ہاتھ اطراف میں گرا دیے، آنسوؤں کی باڑھ بہہ نکلی۔ وہ دوبارہ سجدے میں گر گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے نصیب پہ روتی رہی۔ چند لمحے بعد اسے اپنے کندھے پہ ننھے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ آپی، آپ رو کیوں رہی ہو؟ وہ سجدے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج پھر اس نے دعا ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہادی، آج تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ جائے نماز کو طے کر کے شیلف میں رکھنے کے بعد وہ 5 سالہ بچے کے پاس آئی جس کا نام میر ہادی تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ اللہ پڑھنی تھی مگر آج پھر آپ نے اکیلے پڑھ لی، ہادی نے معصومیت سے کہا تو جمل کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ کوئی بات نہیں ہادی، ہم تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تم میرے ساتھ دن میں پڑھ لینا۔ نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ ہاں جی آپی، میں آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گا تاکہ آپ کو کوئی مار نہ سکے۔ ہادی کی بات سن کر جمل کے قدم رکے۔ اس نے گردن موڑ کر ہادی کو دیکھا۔ مجھے کون مارتا ہے؟ جمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اللہ، اللہ آپ کو مارتا ہے نا؟ نعوذ باللہ ہادی، بری بات، اللہ کبھی کسی کو نہیں مارتا۔ اگر اللہ نہیں مارتا تو اللہ پڑھتے ہوئے روتی کیوں ہے؟ جمل کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہادی کی نگاہیں اس پر جمی تھی، وہ جواب کے انتظار میں تھا۔ میری آنکھیں خراب ہیں ہادی اور تم بہت سوال کرنے لگے ہو، آج کل تمہیں پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے۔ جمل اسے بازو سے پکڑے اپنے ساتھ کچن میں لے آئی، اسے لکڑی پہ بنی چوکی پر بٹھا خود پلاسٹک کے ڈبے سے آٹا نکالنے لگی۔ اب بتاؤ ہادی، ہر کام کے شروع سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تسمیہ، یعنی کہ بسم اللہ۔ اچھے بچے، چلو سناؤ مجھے تسمیہ۔ جمل اس کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی جبکہ ہادی مؤدب سا بیٹھا اسے تسمیہ سنا رہا تھا۔ سون حویلی میں ڈائننگ روم میں پڑی ٹیبل آج پھر اٹ پٹانگ لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ میز کے وسط سے چھت سے لگے فانوس کی روشنی سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کم از کم کھانے کے وقت کو سیریس لے لیا کرے مگر میری کبھی سن لے تو ہے نا؟ شائستہ بیگم نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہاں موجود چاروں لوگوں نے ان کی طرف دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہے بیگم؟ عثمان بے صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے یشام کی، اور کس کی؟ بریڈ پر جیم لگاتے یشام کا ہاتھ تھمے۔ یشام کے گلا کھنکانے پر شائستہ بیگم نے گردن گھما کر ساتھ والی چیئر پہ دیکھا۔ وہ بلو جینس پر وائٹ سویٹر پہنے پہلے سے وہاں موجود تھا اور شاید یہ کہ پہلی بار ہوا تھا۔ شائستہ بیگم نے نظروں سے ہی واہ کہا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ابرا، کھانے سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جانا، کچھ سوال ہے وہ پوچھنے ہیں تم سے۔ کہنے کے بعد اس نے چیئر ڈھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہے وہ اب سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا۔ یہ کون سے سوالوں کی بات کر رہا ہے؟ کیف کو تجسس ہوا تو ابرا نے دیکھا کہ سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ بھائی اگلے پیپر کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ابرا نے کم سے بھی کم آواز میں کہا۔ یہ کب سے پڑھنے لگ گیا؟ اب کی بار سوال عثمان صاحب کی طرف سے تھا۔ وہ کل بھائی کو ایک لڑکی نے تھپڑ مار کر اگلے پیپر میں خود سے پاس ہونے کا چیلنج دے دیا تو ٹھیک کیا اس نالائق کو، ہمارا سمجھایا تو پلے پڑتا نہیں، غیر کے تھپڑ لگیں گے تو ہی عقل آئے گی اسے۔ شائستہ بیگم نے ابرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہاں بیٹھے افراد سر جھکا گئے۔ کیا بتاؤں، بس ایسا تھپڑ پڑا ہے نا کہ یا تو اگلے پیپر میں آئے گا ہی نہیں یا پھر کتابوں میں سر دیے بیٹھا ہوں گا۔ شرم کو ہاتھ مارو حوریہ، کیا پتا اس کی کوئی مجبوری ہو؟
بس کرے امی، اونچے گھروں کے بگڑے لڑکے ہوتے کوئی نہیں ہوتے یہ بیچارے بیچارے، اب دور کیوں جانا، اپنے ایاز کو ہی دیکھ لو۔ ایاز جو پاس سے گزر رہا تھا 2 قدم پیچھے لیے حوریا کے سوفر تک آیا۔ تمہارے دن میں کوئی کمی نکالے بغیر نہیں گزر سکتا کیا؟ ایاز نے کہتے ہی ساتھ میں اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ بھی مار دیا۔ خود میں سے کشن سائڈ پر کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے بولنا تو سیکھو میرے میں، واٹ از دس میرے میں، کہکے لگاتے ہوئے اس کا مذاق اٹھایا۔ امی دیکھ لے اب اسے۔ ایاز نے چڑھ کر جویریہ بیگم کی جانب دیکھا جو دوپہر کے پلاؤ کے لیے مٹر نکال رہی تھی۔ میرے میں، حوریا نے دوبارہ کہا۔ یہاں کوئی تمیز دکھا ہی نہیں سکتا تم تو، حوریا کی جانب انگلی دکھائی۔ میرے میں، حوریا اسی ہنسی کے ساتھ اس کی ہر بات کے جواب میں طے شدہ لفظ میرے میں کہہ کہہ کر اس کو مزید غصہ دلا رہی تھی، یہاں تک کہ ایاز تنگ آ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کی آواز سے معلوم ہوا کہ وہ جا چکا ہے تو تب جا کر حوریا سکون سے صوفے پر بیٹھی گود میں کشن واپس رکھا۔ جویریہ بیگم کی ٹوکری میں سے مٹھی بھر مٹر اٹھائے۔ جویریہ بیگم نے پاس پڑی خالی ٹوکری اس کی طرف اچھال لی مگر وہ چھلانگ مار کر دور جا چکی تھی۔ صرف یادیں ہی نہیں، اور بھی سبب ہوتا ہے اذیت کا، کچھ باتیں، راستے اور کچھ تحائف بھی، کچھ نشانیاں اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم کل جا کر ایک کام کر دینا، میں صبح جلدی آ جاؤں گا۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی سیکرٹری کو کل کی میٹنگ کی ہدایت دے رہا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ داخل ہوا۔ راہداری سے لے کر لاؤنج تک سارے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ ملازم کی آواز پر اس نے دائیں طرف گردن گھمائی۔ وہ مؤدب سا کھڑا تھا۔ نہیں رہنے دو، مختصر جواب دیتے وہ آگے بڑھا۔ ملازم وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے وہ ہمیشہ اسٹڈی روم کی طرف ضرور دیکھتا تھا، یہ اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ کونے میں بنے پرتعش اسٹڈی روم میں آج پھر روشنی تھی۔ وہیں کھڑے اس نے آہ بھری اور قدم اسٹڈی روم کی جانب بڑھائے۔ دروازہ آج پورا بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ جدید ترین بنے اس لکڑی کے خوبصورت دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اسے دیکھنے پہ کچھ نہ نظر آیا، چیزوں کے پٹکنے کی آواز البتہ واضح تھی۔ کیف تم آ گئے؟ کتابوں کی ریک میں سے عثمان صاحب نے جھانک کر پوچھا۔ جی ابو، آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ٹیبل پر کتاب پڑی تھی، اب یہاں نہیں ہے۔ عثمان صاحب خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ وہ سیاہ جلد والی؟ ہاں تم نے دیکھی ہے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں میں نے نہیں دیکھی، کیف نے نظر چراتے جھوٹ کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ آرام کرو، میں اسے تلاش کر لوں۔ وہ دوبارہ سے کتابوں کو ادھر ادھر کرنے لگے۔ کیف نے اکتاہٹ سے سر جھٹکا، جانتا تھا عثمان صاحب اس کتاب کو دیکھے بغیر چین نہیں پائیں گے۔ بازو میں لٹکایا کوٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ تیسرے ریک کی جانب گیا۔ وہ ہینڈسم، دراز قد، صاف رنگت اور سیاہ بالوں والا تھا، یہ شام سے بالکل الگ۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سرخ کپڑے میں لپٹی وہ کتاب نکال لی۔ ابو! عثمان صاحب جو جھک کر نچلے ریک میں تلاش کرنے لگے تھے، سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات ناپسندگی کا اظہار کر رہے تھے شاید۔ کیف نے کتاب سے سرخ کپڑا اتار کر میز پر اچھالا۔ اس نے ایک نظر بھی کتاب پر نہیں ڈالی تھی۔ تھینک گاڈ یہ مل گئی۔ عثمان صاحب نے جھپٹنے والے انداز میں اسے کتاب چھینی۔ کتاب ٹیبل پر رکھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھے۔ اسٹڈی روم کی ساری لائٹس آف کی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر لیمپ آن کیا۔ لیمپ کی زرد روشنی میں کتاب ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ کتاب سیاہ جلد پر مشتمل بے شمار صفحات پر بنی ایک عجیب داستان تھی۔ کسی نے اس کی بیرونی جلد پر ایک نرالے انداز میں ڈرائنگ بنا رکھی تھی۔ یہ ڈرائنگ ہمیشہ اس کتاب کو خوفناک بناتی تھی۔ عثمان صاحب نے نرمی سے اس کتاب پہ ہاتھ پھیرا۔ یک کے بعد دیگر آنسو آنکھ سے نکلتے رخسار تک بنتے چلے گئے۔ کیف نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر منظر دیکھا۔ شاید عثمان صاحب اسے پکارے، شاید کہ انہیں احساس ہو کہ میں یہاں کھڑا ہوں، مگر نہ ایسا ہونا تھا نہ ہی ہوا۔ اس کتاب کو ہاتھ میں لیے وہ صرف کیف سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے بھی بے پرواہ ہو سکتے تھے۔ کیف نے ٹیبل سے کوٹ اٹھایا اور وہاں سے نکل آیا۔
آج اس کا ایک ایک قدم من من کا بھاری ہو رہا تھا۔ آج وہ پھر اسی احساس کمتری کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلا تھا کہ نہ جانے کب اس قابل ہوگا کہ ابا مجھے غم میں شریک کر لیں۔ سفید ماربل سے آراستہ وہ ایک کمرہ تھا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار پر اور دائیں دیوار پر فائلز کا انبار لگا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک ٹیبل فکس تھی۔ ٹیبل کے سامنے ریوالونگ چیئر پر وہ ادھیڑ عمر شخص ٹیبل پر ایک فائل کو چیک کر رہا تھا۔ اس کے سامنے پڑی 3 چیئرز میں سے ایک چیئر پر وہ نوجوان بیٹھا تھا جو وہ ادھیڑ عمر شخص فائل کے صفحے پلٹتے عنقریب اختتام پر پہنچا، فائل بند کرنے کے سامنے رکھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ضرورت نہیں، شوق، نوجوان نے پرسکون سا جواب دیا۔ اس شوق کے چکروں میں اگر تو ہمارے لیے ہی خطرہ بن گئے تو؟ ادھیڑ عمر کے اس آدمی کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خطرہ ہی ہوں، مگر لوگ یہ نہیں جانتے۔ آپ آزما سکتے ہیں مجھے۔ لہجہ اٹل اور مضبوط تھا۔ ادھیڑ عمر کے شخص کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ انہیں ہماری امیدوں پر پورا اترنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ نوجوان کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا۔ نہیں، سب سے پہلے ادھیڑ عمر کا وہ شخص اس سے کچھ بتا رہا تھا اور وہ کچھ پرسکون انداز میں بیٹھا توجہ سے سن رہا تھا۔ فرسٹ پیپر کے بعد یہ شام کا جیسے ایک ہی مقصد بن چکا تھا، ڈائننگ روم سے اپنے روم تک اور اپنے روم سے ڈائننگ روم تک۔ 3 دن گزر چکے تھے مگر اس کے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سارے افراد لاؤنج میں لگی بڑی LED پر کوئی فلم دیکھ رہے تھے۔ سون حویلی کے سب افراد وہاں شامل تھے سوائے کیف اور یشام کے۔ کیف تو اپنے کام پر ہی تھا، البتہ یشام اپنے کمرے میں جنونی عالم میں پڑھائی کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک لاؤنج میں صرف LED سے نکلنے والی آواز گونج رہی تھی، جیسے وہاں انسان موجود نہ ہو۔ دفاتر لینڈ لائن کی ریسیور سے آواز گونجی۔ میں دیکھ کے آتی ہوں، ابرا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور چل کر دیوار کے پاس رکھے اسٹینڈ کے قریب آئی۔ ریسیور سے ٹیلی فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ کون؟ ابرا نے اپنی اسی آہستہ آواز کے ساتھ پوچھا۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تھی۔ کون ہو بھئی؟ اب ابرا نے بلند آواز میں کہا۔ میں ہوں، دوسری طرف سے یہی آواز آیا۔ پاکستان نے اتنی ترقی کب سے کر لی جو بکروں کے پاس سے بھی فون آنے لگ گئے؟ ابرا نے طنزیہ کہا تو مگر اگلے شخص کے چہرے پر الگ ہی نور بکھرا تھا۔ بہت اچھا بول لیتی ہے آپ۔ نام یا کام کچھ بھی نہیں بتایا تو بائے، ابرا نے غصے سے کہا۔ میں باسل، یشام کا دوست۔ اوہ اچھا، باسل بھائی، خیریت؟ بھائی تو گھر ہی ہے۔ پل میں باسل کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ آپ یشام سے کہہ دیں کہ میری کال پک کر لے۔ مگر وہ کاٹ بھی دی۔ ٹیلی فون کو دیکھتے ابرا نے کہا۔ باسل کام کی بات کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ قدموں کی چاپ اس کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ خلاف معمول کسی میوزک کے چلنے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک دینے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بھائی میں آپ کہاں تھے؟ کب سے آپ کو آوازیں دے رہی تھی۔ باسل بھائی کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے آپ ان کی کال پک نہیں کر رہے، تو بس وہی کہنے آئی تھی۔ اس نے ڈرے سہمے انداز میں بات ختم کی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ میں واش روم میں تھا۔ اب وہ میری معشوقہ تو ہے نہیں جو وہاں بیٹھ کر بھی اسے جواب دینا ضروری سمجھوں۔ بغیر کسی وجہ کے اس کا لہجہ سخت تھا۔ ابرا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ یشام جانتا تھا کہ ابرا ذرا سی بھی سخت لہجہ برداشت نہیں کرتی۔ وہ ضرور اب اپنے کمرے میں جا کے روئیں گی، مگر وہ خاموش رہا۔ فی الحال اس کا خود کا موڈ خراب تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں سے باہر نکل کے کمرے میں آیا۔ اس کی ساری چیزیں سلیقے سے ہر جگہ سیٹ پڑی تھی۔ مطلب وہ یشام کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ بیڈ کے اوپر ایک نمایاں اور شاندار تصویر آویزاں تھی۔ یشام کا چہرہ کلوز اپ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے تصویر بنانے والے کی کیا کمال تھی یہ تصویر میں مسکرانے والے کی۔ جو بھی تھا، جان لیوا تھا۔ یشام کی نظر جب بھی اس تصویر پر پڑتی وہ ایک بار پھر ویسا ہی مسکرا دیا کرتا تھا۔ یشام نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا گٹار اٹھایا۔ کافی دیر تک وہ اس کے ہر تار کو چھیڑتا رہا۔
وہ کوئی سر نہیں بنا رہا تھا۔ ایک تو اسے ایک چیز کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ بغیر پڑھے وہ پیپر میں کیسے پاس ہو سکتا، اور دوسرا ابرا کو اداس کرنے کے بعد اس سے ویسے بھی کوئی کام نہیں ہونے والا تھا۔ یشام نے گٹار بیڈ پر اچھالا۔ کمرے میں چیزیں پھیلانے کی شروعات ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ابرا کے روم میں انٹر ہوا تو اس کی توقع کے مطابق وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بازو ٹانگ کی گرد لپیٹے رونے میں مصروف عمل تھی۔ دیکھو بھلا، یہ بھی کوئی رونے والی بات تھی؟ ابرا نے یشام کی آواز پر سر اٹھایا، کندھوں کے گرد لڑکتا دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیا، چلتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ کمرے میں بس اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ناراض ہو بھائی سے؟ نہیں، مختصر جواب۔ رو کیوں رہی ہو؟ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں چندا، اگر ناراض ہو تو رو نہیں ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ اچھا بابا سوری، میں غصے میں تھا، مجھے کچھ یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے وہ باسل کالز پر کال کیے میرا دماغ خراب کر رہا تھا۔ وہ شدید شرمندہ لگ رہا تھا۔ یہ اچھا طریقہ ہے، پھر کسی کا بھی غصہ ہو مجھ پر نکال دیتے آپ۔ میں تو دل سے شوق سے لائی تھی آپ کے کمرے میں، آپ ہی کے دوست کا پیغام دینے آئی تھی نا، مگر نہیں، یہاں کسی کو میری فکر نہیں ہے۔ یشام نے کمرے میں نظر دوڑانا شروع کر دی تھی، کیونکہ اب اسے اپنی بہن کے وہ سارے دکھ سننے ہوں گے جو اس کی زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ کوئی میری نہیں سنتا، سب کو لگتا ہے کہ پاگل ہوں، بس خود ہی بول بول کر چپ ہو جاؤں گی۔ اب آپ بھی میرے نہیں سن رہے۔ آخر وہ غصے سے چلائی، کون نہیں سن رہا؟ در حقیقت وہ واقعی نہیں سن رہا تھا۔ آپ اور کون؟ تو میں تو سن رہا ہوں۔ اچھا غصہ تھوکو اور بتاؤ کون سا ناول پڑھ رہی ہو آج کل؟ اس کا غصہ ختم کرنے کا بس یہی ایک طریقہ تھا کہ زہر کا گھونٹ بھرتے اسے ابرا کی وہ داستان سننی ہوگی جس کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے کے جو اثرات تھے، پریشانی، حیرانی اور سنجیدگی، وہ بے یقین تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ جو سن رہا تھا ممکن ہی نہیں تھا، جو اصل میں نہ تھا اور جو اصل میں تھا وہ ظاہر نہ تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان حقیقت میں تو رہتا ہے مگر حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کے دو لمحات ہوتے ہیں جو اجرن ہوتے ہیں۔ اس کی نظر باز کی نظر معلوم ہوتی تھی۔ آج وہ دوبارہ سفید مرمری آفس میں اسی ادھیڑ عمر کے شخص کے سامنے بیٹھا تھا، پرسکون اور پر اعتماد۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہر امتحان کو پار کر لے گا۔ تمہارا آج پہلا امتحان ہے، امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ادھیڑ عمر کے شخص کہہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا اسی نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادھیڑ عمر کا شخص اسے ساتھ لیے انڈر گراؤنڈ اپنے کمرے میں لے آیا۔ پہلے وہاں گھوپ اندھیرا تھا، مگر ان کے داخل ہونے پر کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی۔ ادھیڑ عمر کے شخص نے اس نوجوان کو کمرے کے بیچوں بیچ پڑی اس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جس کے گرد کئی الیکٹرک تاریں جڑی تھیں۔ نوجوان پرسکون سے اس چیئر پر بیٹھ گیا۔ دیکھو جوان، اس ایجنسی میں تمہیں خود ایک نئی پہچان بنانی ہوگی۔ تم کیا تھے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مگر جو تمہیں اب بنو گے وہ ہم تمہیں بنائیں گے۔ یہ ایجنسی تمہیں ڈارک ایگل کا نام دیتی ہے۔ ادھیڑ عمر کے شخص نے مضبوط لہجے میں اسے مزید ہدایت دی۔ ساتھ کھڑے سپاہی نے ایگل کے سر پر ہیلمٹ نما ایک کیپ چڑھائی۔ سچائی اور ایمانداری اس پاک ایجنسی کا پہلا اصول بھی ہے اور امتحان بھی۔ میں میجر یوسف سلطان تم سے جو پوچھوں گا تمہیں پوری سچائی اور ایمانداری سے بتانا ہوگا۔ میں تیار ہوں میجر یوسف صاحب۔ اس ادھیڑ عمر کے شخص کا نام میجر یوسف سلطان تھا۔ میجر اس کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوا۔ بتاؤ ایگل، کیا تم کسی اور ایجنسی کے خفیہ سپاہی ہو؟ نہیں، میں اس پاک ایجنسی کا سپاہی بننے آیا ہوں۔ کیپ سے سبز شعاعیں خارج ہوئی۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ ممکن ہی ہے کہ کوئی اس ایجنسی سے زندہ بچ کر جا سکے، تو کیا تم اپنے گھر، والدین اور مال و زر کو قربان کر سکتے ہو؟ میجر نے دوسرا سوال کیا۔ میں سب سے پہلے ہی طے کر چکا ہوں میجر صاحب۔ اس کا انداز پرسکون تھا۔ میجر صاحب، کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟
ساتھ کھڑے سپاہی نے فضول سوال کیا۔ میجر نے اسے گھور کر دیکھا مگر ایگل نے جواب دیا، ہاں الحمدللہ میرے والدین زندہ ہے۔ اس نے اب بھی پرسکون سا جواب دیا تھا مگر کچھ غلط تھا، سرخشوائیں خارج ہوئی تھی، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ایگل کے ساتھ میجر کے چہرے پر بھی حیرت ابھری تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ڈارک ایگل؟ نہیں میجر، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مگر تم بول رہے تمہارے والدین زندہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کی یہ مشین خراب ہے، میرے والدین زندہ ہے۔ ایگل اپنی بات پر قائم رہا۔ میجر نے سپاہیوں سے مشین کا معائنہ کرنے کو کہا۔ مشین بالکل ٹھیک تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا مگر ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایجنسی تمہیں ایک دن کا وقت دیتی ہے ڈارک ایگل۔ تمہیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ تمہارے والدین زندہ نہیں ہیں۔ اگر تم اسی جھوٹ پر ڈٹے رہے تو تم اس ایجنسی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ میجر کہہ کر جا چکا تھا، اس کا پرسکون انداز ہوا ہو چکا تھا، چہرے پر ہر سائے کا رنگ لہرا رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا مگر اس کی بات سچ نہیں تھی، اس کے والدین مر چکے تھے۔ ہوا کے جھونکے کی طرح وہ گھن چکر بنی پورے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ کمرے میں لگے مخملی پردے جیسے اس کی وجہ سے جھور رہے تھے۔ کبرڈ میں سے ڈریس نکالتی وہ واش روم میں جا گھسی۔ اگلے ہی پل وہ جیسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی سیاہ زلفوں کو خشک کر رہی تھی، بالوں کو خشک کر کے اس میں برش پھیرنے لگی۔ وائٹ جینس پر گھٹنوں تک آٹا ڈارک پرپل فراک پہنا ہوا تھا، سیاہ بالوں کی اونچی پونی ٹیل کر کے اطراف سے چند لٹیں نکال چہرے پہ مسکراہٹ سجائے آئینے پہ اپنا عکس دیکھا۔ وہ اپنی دیوانی خود تھی، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے۔ بیڈ پر سے وائٹ کلر کا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں اٹکایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ بی بی کھانا لگا دوں؟ اپنے پاس رکھو تم۔ خدا جانے حوریہ بے کو دائی مریم سے کیا ویر تھا، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنک پڑتی تھی۔ وہ اب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ کھانا نہیں کھاؤ گے تم؟ عقب میں ایاز کی آواز سنائی دی، وہ بھی اس سے پنگے لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ خود ہی ٹھوسو تم۔ توقع کے مطابق جواب آیا تھا، اسے یہی امید تھی۔ راہداری سے باہر نکلتے اس کے قدم اب پورچ کی جانب تھے۔ ایاز کرسی ڈھکیل کر ڈائننگ روم میں بیٹھ رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر صبح کے کھانے کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ جواہریہ بیگم، حسان صاحب اپنی مخصوص جگہوں پر بیٹھے تھے۔ حوریہ کی جگہ خالی پڑی تھی۔ دائی مریم، حوریہ نے ناشتہ کیا؟ جواہریہ بیگم نے پراٹھے نکال کر حسان صاحب کے آگے رکھ رہی تھی۔ اپنے پاس رکھو تم۔ سب نے جھٹکے سے دائی مریم کی جانب دیکھا۔ یہی کہہ کر گئی ہے وہ؟ سب کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ حسان صاحب نے ایاز کی جانب دیکھا، وہ کھانے میں مگن تھا۔ ایسے نہ دیکھو مجھے، وہی کہہ کے گئی ہے کہ خود ٹھوسو میں۔ ایاز نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ تم اس سے بڑے ہو ایاز، اس کو سمجھایا کرو، جواہریہ بیگم نے تعصب سے کہا۔ 2 سال بڑے ہونا کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ ایاز نے حوریہ کا تکیہ کلام دہرایا تو حسان صاحب مسکرا دیے۔ جواہریہ بیگم نے انہیں گھور کر دیکھا۔ زبردستی لاڈ اٹھوانے والی لڑکیاں ماں کی نظر میں بدتمیز ہوتی ہیں، جس کا ذمہ دار وہ باپ کو قرار دیتی ہے۔ ادھر بھی یہی حال تھا۔ حوریہ کے بدتمیز رویے کی ذمہ دار صرف حسان سکندر ہوا کرتے تھے۔ حوریہ نے بیسمنٹ کے ایریے میں اپنی گاڑی کھڑی کی، گاڑی کا گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ اینک والا جن آج بھی پہلے آ گیا، یشام کی گاڑی کو دیکھتے دانت پیستے کہا۔ وہ ایگزام سینٹر میں داخل ہوئی۔ آج کالم اور قطار میں پڑی کرسیوں میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ یشام جو پہلے اس کے پیچھے والی کرسی پر بیٹھا تھا، آج ایسا نہ تھا۔ اس کی سیٹ حوریہ کی برابر والی سیدھ میں تھی۔ اس طرح اگر ان دونوں گردن کا رخ موڑے تھے، آنکھوں کے زاویے ٹکرائے۔ یشام پہلے سے اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اطراف میں نظریں گھماتے اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے، آنکھوں پہ چشمے کا پہرا تھا، ہلتے لبے پہ آیت الکرسی کا ورد جاری تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ چیئرز پہ بیٹھے ایک ہوا کا جھونکا یشام نے محسوس کیا۔ ایک لمحے اس نے آنکھیں بند کی، جسے اس نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھی
تو اس کی سیاہ زلفوں والی اونچی پونی ٹیل نیچے تک بل کھاتی جا رہی تھی۔ سامنے ڈائس پر کھڑی عورت کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ آپ سب طلباء سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی غیر ضروری چیز ہے تو وہ اپنے نگران کو جمع کروا دے۔ عمل نہ کرنے والوں پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہ مائک ڈائس پر رکھ کر جا چکی تھی۔ پیپر شیٹ طلباء میں دی جا رہی تھی۔ حوریہ نے ابھی تک گردن کا رخ نہیں موڑا تھا، نہ ہی موڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سفید کاغذوں پر صرف حرکت کرتے قلم ہرسوں سے دکھائی دے رہے تھے۔ شہادت کی انگلی سے اینک کو ناک پر کھسکائے وہ بھی لکھنے میں مصروف تھا۔ ہال میں خاموشی چھائی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ عورت ڈائز پر دوبارہ آئی، ہاتھ میں مائک تھاما۔ سب طلباء اپنا پیپر شیٹ سبمٹ کروانا شروع کر دے۔ مائک میں گونجی آواز کے ساتھ ہال میں ہلچل مچ چکی تھی۔ طلباء اٹھ اٹھ کر نگران کو پیپرز تھما رہے تھے اور حوریہ ابھی بھی لکھنے میں مگن تھی۔ یشام اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی ٹانگ جیسے سن ہو گئی تھی۔ وہ لڑکھڑایا۔ اتفاقاً جو حوریہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بیک وقت دونوں کے پیپرز ہوا میں اڑے۔ لمحہ بھر کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ یشام کو اینک کے پار وہ اونچی پونی ٹیل والی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ غصے میں پیپر زمین پہ سے اٹھاتی فر فر کچھ بول رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ذرا تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں انسان ہو یا جن، ہر وقت تمہیں ذلیل کرنے کے لیے میں ہی ملتی ہوں۔ وہ فرش پر سے سارے پیپر سبمٹ کر چکی تھی۔ غصے سے سرخ چہرہ لے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کے بعد مجھ سے ٹکرائے تو تمہاری اینک نہ توڑ دی اور تمہارے دانت، ناک اور منہ اتنے اچھے سے توڑوں گی نا، بالکل، بلکہ تمہاری ایک ٹانگیں بھی توڑ دوں گی تاکہ دوبارہ کہیں ٹکرانے کے قابل ہی نہ بچو۔ وہ غصے میں پاگل ہوتی چیخ چیخ کر رہی تھی۔ یو مائی فٹ! وہ چلائی اور پیپر پٹکتے آگے بڑھ گئی۔ یہ شام فرش پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر بکھرے پیپر سمیٹ رہا تھا۔ صبر کب نہیں آتا، کسی کے مر جانے پر یا کسی کے بچھڑ جانے پر۔ مر جانے والوں پر صبر آ جاتا ہے مگر بچھڑنے والوں پر صبر نہیں آتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے والے کبھی واپس نہیں آئیں گے، بچھڑنے والوں کی امید باقی ہوتی ہے۔ ایک آس کہ کیا پتہ وہ لوٹ آئے، شاید اس برس۔ مگر وہ نہیں آتے۔ لوٹ بھی آئے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ کبھی دیکھا ہے ٹوٹے گلاس کو جڑتے ہوئے؟ جڑ بھی جائے تو سطح ہموار نہیں رہتی، ایک دراڑ جو اس کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے۔ مقدر میں مر جانا ہو یا بچھڑ جانا، موت ہی بہتر ہے جدائی سے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سورج بادلوں میں سے موڑ بننے پہ جھانکنے لگتا۔ اس کی بھی کیا ہی زندگی تھی۔ بارش کے امکان زیادہ تھے۔ فٹ پاتھ پر نمی ہی نمی تھی، ساتھ میں اس کی آنکھوں میں بھی۔ پاس میں گزرتی تیز دھار گاڑیوں کے گزرنے پر اس کے جسم سے سردی کی ایک لہر دوڑ اٹھتی۔ وہ لون کے سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی اور اوپر ریشم کا سیاہ عبایا پہنے ہوئی تھی۔ نم آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تو اس نے حجاب کا دوسرا پردہ آنکھوں پہ ڈال دیا۔ شکر خدایا، وہ اب روشنی میں بھی چھپ کر رو سکتی تھی۔ دم بدم وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سورج ایک دم ہی کھو گیا تھا، کالے بادلوں نے آسمان گھیر لیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، ایک قطرہ گرا اور حجاب کے اندر سے جذب ہوتا آنکھوں تک پہنچا، پھر اس کے آنسو میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد کئی قطرے آسمان سے گرنے لگے، وہ اب دھاروں کی شکل میں بہہ رہے تھے۔ گیلے کپڑے جسم کی نمائش کرتے ہیں، اسے اپنے گیلے کپڑے ہونے سے بچائے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر تیز تیز دوڑ رہی تھی، بارش بھی اتنی ہی تیز ہو رہی تھی۔ وہ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے آ رکی جس کی بیرونی دیوار میں شیڈ بنی تھی۔ وہ اس شیڈ کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب پانی صرف اس کے پاؤں کو ہی چھو سکتا تھا۔ گیٹ پر ایک سیاہ گاڑی رکتی نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کا شیشہ نیچے ہو رہا ہے۔ اب اسے ایک نوجوان گاڑی میں بیٹھا نظر آیا، صاف رنگت، کلین شیو اور دراز قد 3 پیس سوٹ میں بزنس مین ہی لگ رہا تھا۔ عمر تقریباً 32 کے لگ بھگ تھی۔ وہ اب گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ خود پر سایہ، چھتری کا سایہ لیے قدم قدم وہ اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ سڑک اب سنسان نظر آ رہی تھی، چند ایک گاڑیاں تیزی سے گزر کر جا رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے۔
وہ ہکلا رہی تھی، پہلے وہ اسے بزرگ خاتون لگ رہی تھی، مگر اس کی آواز سن کر وہ چونکا۔ یہ میرا ہی گھر ہے، آپ چاہے تو اندر بیٹھ کر بارش رکنے کا انتظار کر سکتی ہے۔ وہ اسے ابھی بھی بزرگ خاتون ہی سمجھ رہا تھا۔ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا۔ وہ اب آگے بڑھ رہی تھی۔ رکیے! دراز قد نوجوان نے روکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہ لے لیں۔ وہ اپنا چھاتا اس کے جانب بڑھائے کھڑا تھا۔ مگر آپ… میں نے کہا نا یہ میرا گھر ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے چھاتا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نوجوان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ ہاتھ کی رنگت دودھ جیسی سفید، انگلیاں لمبی، سلیم اور پتلی تھی۔ وہ بزرگ خاتون نہیں تھی۔ وہ چھاتا لے کر اب فٹ پاتھ پر تیز تیز قدم چل رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کا خواہش مند ہو گیا ہوں، اس نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ لوہے کے اس چھوٹے گیٹ پر اس نے دستک دی تو 5 سالہ میر ہادی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی ماں جیسی بہن جمل کھڑی تھی۔ وہ خوش ہوتا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جمل نے جھک کر اس کے دونوں گال چومے اور ہاتھ تھامے برآمدے میں لے آئی۔ نواز صاحب کچن میں کھانا بنا رہے تھے۔ آپی یہ سے چھتری کہاں سے لائی ہے؟ ہادی نے جمل کے ہاتھ میں وہ سیاہ چھتری دیکھ کر کہا تو جمل نے وہ اسے ہی تھما دی۔ وہ اسے لیے صحن میں خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ جمل کمرے میں سے واپس آئی تو عبایا اتار چکی تھی، لون کے سوٹ میں مردانہ شال اوڑھی ہوئی۔ ابو آپ اٹھ جائیے، میں بنا دیتی ہوں کھانا۔ جمل بیٹا تم تھک کر آئی ہوں گی، کافی کام کیا ہوگا نا تم نے؟ وہ نواز صاحب کی بات پر مسکرائی، اداسی نمایاں تھی۔ نہیں ابو، وہ انہوں نے مجھے کام پر نہیں رکھا۔ کیوں؟ تعلیم کم تھی کیا؟ پردہ زیادہ تھا۔ وہ جواب دیتی ہے ان کے پاس چولہے کے گرد بیٹھ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے انہیں اپنے باس کے لیے سیکریٹری چاہیے، اماں نہیں۔ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ نواز صاحب حیران رہ گئے۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ایک ہفتے میں آج کوئی 12ویں بار خالی ہاتھ گھر لوٹی تھی۔ نواز صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تم کہیں جانے کی ضد نہیں کرو گی جمل؟ میں تمہیں آسائشات نہیں دے سکتا، مگر ضرورت پوری کر تو رہا ہوں۔ میں زیادہ محنت کر کے کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ جمل نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ بیساکھی کی حالت میں چلتے کچن سے باہر نکل آئے۔ خدا جانے وہ کب اپنے ابو کو سکون و راحت کا باعث بنے گی۔ ہادی کی ضد پر آج گھر میں بریانی بنائی جا رہی تھی۔ مقدار کم تھی مگر ہادی کے چہرے پہ آئی خوشی اربوں میں تھی۔ 1 گھنٹہ بارش ٹوٹ کر برسی، پھر ایک دم تھم گئی۔ ٹوٹ کر چاہنا، پھر چاہ کر ٹوٹ جانا، یہ بھی زندگی ہے۔ جمل بریانی کو دم پر رکھ کر باہر آئی تو میر ہادی اب تک چھاتے کو پا کر ہی خوش تھا۔ وہ اب تک خوشی سے جھوم رہا تھا، مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ہادی کی نظر جمل پر پڑی تو دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ آپی یہ سے چھتری کس نے دی آپ کو؟ مسٹر ہینسم نے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ تب وہ اس بات سے انجان تھی کہ اپنے لیے ایک عذاب تیار کرنے جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آج آپ نے اسے کیوں کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس نے شوق انداز میں پوچھا۔ کیونکہ اس نے آج آپ کا فیورٹ ڈارک کلر پہنا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا نہیں ہے۔ یہ شام ہنسا تھا۔ ابرا جب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی تب سے اسی بات کا ذکر کیا جا رہی تھی۔ آخر یہ شام نے آج حوریہ کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ اس کے جسم کے سارے پرزے توڑنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ بھائی آپ کو ایک بات بتاؤ؟ ابرا رخ موڑے تیز آواز میں بولی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ دو بتاؤ، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ حوریہ سکندر آپ کی بیوی اور میری بھابھی بن گئی۔ اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ تیزی سے گھومے۔ اس نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ چر کی آواز سے گاڑی رکی۔ یشام نے گردن کا رخ موڑ کر ابرا کو دیکھا۔ آج کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر سونا تاکہ تمہیں ایسے فضول اور ڈراؤنے خواب نہ آئیں۔ یشام نے سخت لہجے میں نہیں کہا تھا، مگر انداز مضبوط تھا۔ اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرنی چاہی مگر گاڑی پنچر ہو چکی تھی۔ جنگلی بلی! یشام غصے سے چیخا۔
टीवी लाउंज में किसी इंडियन सीरियल की स्टोरी चल रही थी। बड़े सोफे पर दोनों टांगे ऊपर किए, झोली में कुशन रखे, चेहरा हथेलियों में गिराए, वो पूरी तरह से ड्रामे में गर्क थी। सामने शीशे के टेबल पर बाउल में पिस्ता, बादाम और छिली हुई मूंगफलियां पड़ी थी, जिसे वो वक्फे वक्फे से उठाकर खा लेती। उसकी आंखों के सामने मर्दाना हाथ एलईडी की रिमोट पर पड़ता नजर आया, और अगले ही पल एलईडी खटाक से बंद हो गई। क्या बदतमीजी है अयाज! तुमसे कितनी बार कहा है अपनी इस मनहूस शक्ल को मेरे सामने बार बार मत लाया करो। क्यों अब तंग करने आए हो? बोलो, अब क्या किया है मैंने? तुम एक पल के लिए भी मुझे सुकून से जीने दोगे? कहीं बोलो, चुप क्यों हो अब? कुछ बोलने दोगी तो बोलूंगा ना। हुरिया की चिल्ला के कहने पर भी उसने पुरसुकून लहजे में कहा। वो ठुटकी। हाँ बोलो, तुम्हें अम्मी अपने कमरे में बुला रही है। वो कहकर खुद भी उसे कमरे की जानिब बढ़ गया। अयाज ने उसे कोई उल्टा जवाब नहीं दिया था, वो संजीदा लग रहा था। वो थोड़ा परेशान हुई और फिर तेज कदमों के साथ उसके कमरे की जानिब बढ़ी। वो कमरे में दाखिल हुई तो जवेरिया बेगम परेशानी के आलम में थी। सोफे पे अयाज चुपचाप बैठा था। क्या हुआ अम्मी? आप दोनों इस तरह खामोश और परेशान क्यों लग रहे हैं? वो बेचैनी की हालत में आगे बढ़ी। इलेक्ट्रिक ब्लू के रोशनी बल्बों की रोशनी के अलावा वहाँ तारीकी क्या आलम था। आप बता क्यों नहीं रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। और अब्बू? अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? आवाज बुलंद हुई थी, चेहरा परेशान। ये क्या हरकत करके आई हो तुम यूनिवर्सिटी में? जवेरिया बेगम बोली तो आवाज में गुस्सा था। जवेरिया ने अयाज की तरफ देखा। वो तो ऐसे बैठा था जैसे किसी अंधे को उसकी माँ मस्जिद में बिठा कर गई हो। मैंने क्या किया है? ये तो तुम्हें ही पता कि तुमने क्या किया है। तुम्हारे प्रिंसिपल ने बुलवाया है तुम्हारे अब्बू को। आएंगे तो ही पता लगेगा ना। वो सर पकड़े बेड पर बैठ गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि क्या जरूरत है आखिर तुम्हें पढ़ाने की, मगर तुम बाप और बेटी किसी की सुन लोगे तो जैसे कयामत टूट पड़ेगी। मैं कह रही हूँ हुरिया, अगर इस बार तुम पेपर्स में कामयाब ना हुई तो मैं इसी साल तुम्हारी शादी का ढोल बजवा दूंगी। खुदा खैर करे ना, जाने किस चीज की कंप्लेंट करनी होगी इनको। जवेरिया बेगम बोले जा रही थी, मगर हुरिया का दिमाग शट हो चुका था। दिमाग में पिछले दिन की सारी एक्टिविटीज किसी फिल्म की सूरत चल रही थी। कहीं भी किसी भी मंजर में कोई ईंच नीच नहीं थी। सब परफेक्ट था, उससे कोई गलती नहीं हुई थी। कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, बस सब उस कदमों की आहट को पहचानते थे। दरवाजे से हसन साहब इंटर होते दिखाई दिए। हुरिया दौड़कर उनके पास गई। क्या कहा अब्बू? अब्बू ने क्या कहा? वो आज से पहले कभी इतना नहीं घबराई थी। हसन साहब ने हाथ में पकड़ी फाइल उसे थमा दी और खुद खामोशी से अयाज के बराबर में आ बैठे। उसने फाइल खोली और एकदम लगा कर उसे एकदम लगा को किसी घड़े में ये औंधे मुंह जा गिरी है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की। अल्फाज थे कि उसकी जबान तक से अदा नहीं हो रहे थे। कोई भी हमें भी बताएगा आखिर हुआ क्या है? जवेरिया बेगम की आवाज कमरे में गूंजी। हुर्रियत शल खड़ी थी। जवेरिया बेगम के इशारे पे अयाज ने उसके हाथ से फाइल लेकर उसका मुआयना किया। पेपर में बेशुमार गाने लिखने की वजह से हुर्रिया को यूनिवर्सिटी से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये दोबारा इस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। अयाज हाथ में फाइल उठाए कह रहा था। हसन साहब सोफे पे टांग चढ़ाए सकते में थे। हुर्रिया ऐसा कैसे कर सकती है? इसे तो एमफिल करना था, उसे असिस्टेंट कमिश्नर बनना था। अब तो उसका ख्वाब पूरा होने वाला था। फिर ये कैसे? सिर्फ एक सप्ली का सवाल होता तो दोबारा क्लियर भी कर सकती थी, मगर वो उसकी सारी डिग्री कैंसिल करने का कह रहे थे। हाथ से गाल पर आए आंसू साफ करती हुई कमरे से बाहर निकली। कमरे में अब खामोशी का आलम था। मैं जानता हूँ रिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। हमें कार्रवाई करनी चाहिए अब्बू। अयाज की आवाज़ ने खामोशी का आलम तोड़ा। वो शायद जिंदगी में पहली बार उसकी हिमायत कर रहा था। हाँ, सिर्फ पहली बार। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हुआ ठीक हुआ है। यही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि वो मज़ीद बाहर घूमे, उम्र देखे। इसकी शादी की उम्र है, अब यही होगा। अगर उसे कोई पसंद है तो उससे पूछे, वरना मैं जीनत को कहूँगी अच्छा लड़का ढूंढने को। जवेरिया बेगम ने जैसी पूरी प्लानिंग कर ली थी। हल्का हाथ रखो जवेरिया, मैं अपनी बेटी की मेहनत को ऐसे
ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کارروائی کرنی ہوگی۔ وہ جویریہ بیگم سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ اگر کسی نے اس کے پڑھنے کے جذبوں کا ہوا دی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرے جنازے پر اسے کہیے گا پیپر دیتی پھریں گی۔ وہ سخت غصے میں چلا کر کمرے سے چلی گئی۔ نہ جانے کیسی ماں تھی، یا یوں کہہ لے دیسی ماں تھی۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی اس کا سر پھٹنے جا رہا تھا، دماغ کی رگیں جسے جکڑ چکی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب خواب ٹوٹتے ہیں، محنت ضائع ہوتی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان، بیڈ شیٹ، تکیے توقع کے عین مطابق فرش پر پڑے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون رنگ کر رہا تھا۔ اب وہ جو تھا اس کی خیر نہیں تھی، سارا غصہ اس پر نکلنا تھا۔ حوریہ نے جھپٹنے والے انداز میں فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ کیا بیماری ہے تمہیں؟ کیوں میرا دماغ خراب کرنے لگ جاتی ہو؟ بلکہ ایک منٹ، اڑتی خبر تو تم تک پہنچ گئی ہوگی، بہت خوش ہوئی ہوگی نا؟ تمہیں کہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ حوریہ سکندر اپنے ایم فل کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر میں عاطف اسلم کے سانگ اور بادشاہ کے ریپ لکھ کر آئی ہے۔ ممکن ہو تو سب کو بتا دو، اعلان کروا دو، نیوز پیپر میں نیوز دے دو، مگر پلیز مجھے کال مت کرو۔ ویٹ حوریہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا پیپر، کون سے گانے؟ سارا کی آواز پر وہ چونکی ہے۔ اس نے کیا کیا بول دیا؟ سارا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار، کیا کروں؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ پلیز حوریہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا ایسا؟ بلکہ رکو، میں 5 منٹ میں تمہارے پاس پہنچتی ہوں، سارا نے کہہ کے کال کاٹ دی۔ حوریہ نے نڈال سے دونوں بازو پہنوں میں گرا دیے اور گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بے بسی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔